गरीब नवाज ने कैसे पढ़ाया जिन्नात को कलेमा, जिनको कलमा कैसे पढ़ाया। कुर्बान, क्या एहसानात हैं हमारे बुजुर्गों के। हम अपने बुजुर्गों की अल्लाह अकबर वो कदर नहीं करते जो हमें करना चाहिए। उन्होंने दीन की जो खिदमत की, उसके लिए जो मुश्किलें उठाई, मुसीबतें उठाई, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। हुआ ये कि राय पतोरा जिस वक्त उसने देखा, चूंकि बांट रखा था समाज को खित्तों में, कबीलों में, जबान में, इलाकों में, असबियत पे बांट रखा था। गरीब नवाज एक करने आए थे, एक करने। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं, सूफिया का मसलक दो करना नहीं है, एक करना है। ठीक जैसा कि वो बहुत मशहूर वाकया है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का मुरीद लोहार था, तोहफे में कैंची लेकर आया तो बाबा फरीद ने फरमाया, बाबा हम सूफी लोग हैं, कैंची क्यों लाए हो? अगर तोहफा ही देना है तो सुई का तोहफा दो, सुई। तो उसने पूछा, हुजूर ये कैंची और सुई में क्या फर्क है? फरमाया, बेटे कैंची एक को दो करती है और सुई दो को एक करती है। दो करने नहीं आए, एक करने आए। आप बताएं, कैंची औजार में, कैंची औजार और हथियार में सबसे हकीर और कमजोर औजार है, इसलिए कि कैंची से किसका मर्डर भी नहीं होता। होता है? कैंची से तो कपड़े ही कटते हैं, चाकू की बात अलग है। कैंची आप देख लें, कैंची से अगर किसी को अल्लाह ना करे मार दिया जाए, वो नहीं मरेगा, क्योंकि कैंची जो है ना वो इस तरीके से होती है कि उसकी धार एक दूसरे में पेवस्त होती है, तो उससे लोगों को मारा नहीं जाता। क्या सूफिया है जो औजार है, तो औजार, लेकिन कत्ल नहीं करता, सिर्फ दो करता है। एक है कत्ल करना, एक है दो करना। एक है कत्ल करना, एक है दो करना। अरे जो सिर्फ दो कर देता है, सूफिया कहते हैं हम उसको भी पसंद नहीं करते, हमें तो सुई धागा चाहिए, सुई चाहिए जो एक करे। और गरीब नवाज ने किसी एक को भी थप्पड़ नहीं मारा, एक को भी थप्पड़ नहीं मारा, 90 लाख को कलमा पढ़ाया, एक पर भी डंडा नहीं उठाया, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। क्यों? प्यार की बोली, मोहब्बत की बोली। इसी से तो लोग लर्जा बरंदान है कि आपको बोलियां अच्छी आती हैं, आपकी जबान में अल्लाह ने बड़ी मिठास रखी है। और यार इंसान तो इंसान है, वो जिन्नात जो बने हैं आग से, जब आप बोलने पर आओ वो भी ठंडे हो जाएं, जब आप बोलने पर आओ तो वो भी ठंडे हो जाएं। जब राय पतोरा ने देखा कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ पर लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, क्या हुआ? उसको बड़ा टेंशन था, मेरा तख्ता ना पलट जाए, मेरी हुकूमत ना चली जाए। अपने आप को समझता था बहुत पावरफुल, लेकिन यह भी समझता था अच्छी तरह कि ये फकीर जो कर सकता है वो कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको खत्म करो। जादू करवाया, मशहूर बात है, जादू करवाया, पत्थर को 2 उंगलियों पे रोक दिया गरीब नवाज। आपने सुना है, बार बार सुना है। पानी बंद किया, गरीब नवाज ने कासे में समेट लिया, कासे में समेट लिया पूरे अना सागर को। फिर क्या हुआ? फिर सांप भेजे, बिच्छू भेजे, बहुत कुछ किया। आखिरी में जब सब करके थक गया तो एक जिन्नात था, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पे अना सागर के किनारे खड़े रहता था, लोग उसकी इबादत करते थे। आखिरी हरबा अजमेर वालों के लिए, मदद के लिए वही था कि जंगों में इधर उधर जब बहुत मुश्किल आती तो कहते सादी देव को तू मदद कर। कहा जाता है कि जब वो चलता था तो ऐसे पैर रखता था कि जमीन में धमक होती थी, लोग डरते थे उससे। राय पतोरा ने कहा, वो फकीर 2 उंगलियों के दरमियान मसल देना उसका काम है, उसका इतना छोटा सा काम है बस कि उसे मसल दिया जाए। वो छोड़ता ही नहीं है हिंदुस्तान, अजमेर छोड़ के जाता ही नहीं है। लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं, उसके करीब हुए जा रहे हैं, जा और उसका किस्सा तमाम कर दे। उसने कहा ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। वो हंसा और हंस करके कहा मुझे लिए छोटी सी बात है। वो जाके गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों गरीब नवाज का कयाम एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे था। उसने कहा, फकीर
تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑ اور چلا جا یہاں سے۔ پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے۔ یہ اجمیر اجمیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، ورنہ جب بھی ہم غریب نواز کی نسبت سے اس شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر معلیٰ اور اجمیر شریف کہتے ہیں۔ یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں حکم بھی ہے، ادب ہی ہمارا مسلک ہے، ادب ہمارا مذہب ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی بات نقل ہو رہی ہے، اس نے جو کہا وہی کہوں گا، ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف؟ یہ بھی تو مسائل ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ تو اس لیے اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اجمیر، ہندوستان چھوڑ دیں آپ۔ غریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں، ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں۔ ہندوستان، اگر ہندوستان چھڑوانے کا خواب ہے سادی دیو، او سادی دیو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو غریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا، مجھے مدینے کی سرکار نے بھیجا ہے۔ ایسے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا ایسے، بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا۔ ہاں، مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لیے قدرت نے مخصوص کر دیا۔ غریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کر رہے جس سے اجمیر معلیٰ کہا جاتا ہے۔ رشک کی نظر سے دیکھتی اس زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغ اعظم آرام کر رہا ہے، اور سینے میں، زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے، اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہیں، امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہے۔ ہم گھسپیٹیے لوگ نہیں ہیں، ہندوستان میں امانت ہے ہندوستان کی، ہم ہندوستان کی امانت ہیں، ہم نے دفن اس میں ہونا ہے۔ امانتیں دفن ہوتی ہے، باغی دفن نہیں ہوتے، غدار دفن نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اگر نظام الدین یہاں دفن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ نظام الدین یہاں کے باغی کا نام نہیں، نظام الدین یہاں کی امانت کا نام ہے۔ قطب الدین اگر یہاں دفن ہے تو قطب الدین یہاں کے باغی اور لٹیرے کا نام نہیں، قطب الدین بختیار کا کہ ہندوستان کی امانت کا نام ہے۔ یہ امانتیں ہندوستان کی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی۔ یہ اس زمین کی بھی امانت ہے اور ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے آستانے، اللہ اکبر۔ تو سرکار سلطان الہند غریب نواز نے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، تیرے کہنے سے نہیں، کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا، دھمکی دے رہا ہے مار ڈالیں گے تمہیں۔ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے، اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں، اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لیے، ہمیں مار نہیں سکتے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے، پوری دنیا کسی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے نہیں مار سکتے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ۔ نمرود مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، پوری نمرودی پارٹی جمع تھی، آگ میں ڈال دیا، مار سکے؟ فرعون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کروائی۔ دیکھو تو صحیح، لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان، کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف، کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف۔ اللہ اکبر۔ وہ یقین پختہ کرو، جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے، میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھی تو تو نہیں مار سکتا مجھے۔ اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا، فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے، نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو، فائدے میں رہے گا، تیری مراد پوری ہوگی، تیری تمنا پوری ہوگی۔ پیچھے لوگ کھڑے تھے، اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی،
جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی، اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتاؤں؟ غیب دا نبی کا بیٹا اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ایک جنات کے ساتھ۔ بہت ممکن ہے کچھ لوگوں کو ہوگا یہ بخاری میں ہے کیا؟ میرے عزیز وہ بخاری تو برسوں پہلے لکھی گئی، اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا نہیں ہمیں بخاری میں بتائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ہم اس پہ یقین کریں گے۔ اگر ہر بات کا یقین آپ کو بخاری سے ہوتا ہے، اگر آپ برا نہیں مانے تو صرف سمجھانے کے لیے کہوں ایک بات، ناراض نہیں ہوں گے آپ؟ حالانکہ آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا ہے مجھے، لیکن آپ ناراض نہیں ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں ہر بات ہم بخاری سے ہی مانیں گے؟ تو آپ جو ہے وہ اپنے ابا کے شہزادے ہیں، یہ تو کوئی بخاری میں نہیں لکھا ہے نا؟ نہیں، اس میں ہنسنے کی بات نہیں، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے کہ یہ بھی بخاری میں ہے، نہیں ہے نا میرے عزیز؟ تو ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری مقررات کو حذف کر دیا جائے تو صرف 2500 حدیثوں کا مجموعہ ہے، مقررات کو حذف کر کے کم و بیش 2500 احادیث کا مجموعہ ہے، اور جس نے بخاری لکھی ہے ان کا خود کا دعویٰ ہے کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 1 لاکھ صحیح اور 1 لاکھ غیر صحیح، اس میں سے میں نے صرف اتنی حدیثیں لکھی ہے۔ اب بتاؤ اگر جو صحیح حدیثیں تھی اس میں ہی سے 2500 لکھی گئی تو 97,500 حدیثیں خود امام بخاری کے عقیدے میں صحیح تھی، لیکن وہ گئی کہاں؟ وہ کہاں گئی؟ اگر آپ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ پر ہی اسلام کو مقید کر دیں گے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ واللہ بخاری ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہمیں کتاب سے کیا لینا، ہم تو ایمان لائے آمنہ کے لال پر، میرے نبی کا فرمان اگر دیوار پہ لکھا مل جائے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم کتاب نہیں دیکھتے، ہم نبی کا فرمان دیکھتے ہیں، اور بخاری کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو اس لیے مانتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سارا دین سمٹ کر بخاری میں آ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو بات کی وہ آپ کی اجازت سے کہی، آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ جو بات میں نے کی سمجھانے کے لیے کہی ہے، آپ اس طرح کی بات نہیں، یہ چیز آپ بخاری میں، یہ چیز آپ بخاری میں، بلکہ ابھی رجب شریف کا مہینہ شروع ہے نا، آج 7ویں شب لگ گئی ہے، ابھی کنڈوں کی نیاز کا معاملہ ہوگا، اور لوگ کہیں بخاری میں ہے اس کا ذکر، یہ بات ہے، کنڈوں کی نیاز کا ذکر بھی آپ کو بخاری میں چاہیے۔ میرے عزیز ایسی بات مت کرو، کنڈوں کی ایک نیاز ہے، مستحب عمل ہے، اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کے لیے اور مستحب عمل کے لیے یا نفل عمل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بات جو وہ تفصیلی ہو رہی ہے لیکن بات سمیٹنے لگا ہوں، سمیٹ بھی رہا ہوں دیر سے، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں تو اختصار کے ساتھ اس کو کہوں۔ دیکھیے اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے، ایک چیز، کنڈے کی نیاز کہاں سے ثابت، چادر چڑھانا کہاں سے ثابت، مزار پہ جانا کہاں سے ثابت؟ ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، ثابت کے لیے دلیل نہیں چاہیے، توجہ آپ کی، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے، کرنے کے لیے، کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کو ہر کام کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کیا دلیل ہے، مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل ہے، چھٹی کے دن غریب نواز کے عنوان پہ تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل، یعنی آپ دلیل 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 کے اندر اس قدر الجھ جائیں گے کہ آپ اصل دین کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مجھے اسکول جانا ہے، اور کہا اس کے لیے کون سی اجازت دی آپ کے ابا نے، دورے کے لیے جانا ہے کون سی اجازت دی، بات اجازت کی نہیں ہے، دین یہ کہتا ہے کسی کام کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، اجازت نہیں چاہیے، اگر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کام کے منع ہونے کے لیے،
کسی کام کے لیے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اجازت کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔